बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आप सबका मुआवन व मददगार मुशर्रफ महमूद, और इस वक्त आप देख और सुन रहे हैं मुझे इल्म व अदब के प्लेटफॉर्म से। आज 16 अगस्त 2022, 16 अगस्त हमारी तारीख का एक स्याह दिन। ये वो दिन जब हमारा आधा मुल्क हमसे कट के अलग हो गया था। मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया था। आज इस बात को 51 साल मुकम्मल हो गए। ये 51 साल पहले की बात, हमारा आधा बाजू हमसे कट के अलग हो गया। यकीनन ये हम सब के लिए दुख सदमे की बात है और होनी भी चाहिए, लेकिन इससे ज्यादा दुख और सदमे की बात यह है कि हमने इस साने से कोई सबक हासिल नहीं किया। देखिए, हम तारीख इसलिए पढ़ते हैं कि तारीख से सबक हासिल करें, लेकिन हमारी तारीख का सबसे बड़ा सबक यही है कि हमने आज तक तारीख से कोई सबक हासिल नहीं किया। आज हम बात करेंगे साने मशरक़ी पाकिस्तान पे, इसलिए भी कि आप उन वजूहात को जान सकें जिस वजह से हमारा मुल्क हमसे कट के अलग हुआ, और इस वजह से भी कि आइंदा उन गलतियों से बचा जा सके। हमने जो गलतियां करके आधा मुल्क गंवा लिया, हमने कुछ नहीं सीखा, हम आज भी वही गलतियां कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो का मकसद ना सिर्फ आपको मशरक़ी पाकिस्तान के अलहदगी के असबाब बताना है, बल्कि उन बातों से खबरदार करना भी है जिनकी वजह से मुल्क टूट जाया करते हैं, जिस तरह पाकिस्तान 1971 में टूटा। हम आज बहुत डिटेल से तो बात नहीं कर सकेंगे, लेकिन आज के दिन की मुनासबत से कुछ अहम बुनियादी असबाब देखेंगे। कितने असबाब देखेंगे? मशरक़ी पाकिस्तान को अलग हुए हमसे 51 साल हो गए। मैं आपके सामने वो 51 वजूहात पेश करूंगा जो मुल्क कटने का सबब बनी। शेर से आगाज करते हैं। वक्त करता है परवरिश बरसों, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। अचानक कुछ नहीं हो जाता। अगर कोई कामयाबी मिलती है तो उसके पीछे नस्लों की, सालों की मेहनत होती है, और अगर हमें किसी नुकसान से दो चार होना पड़ता है, किसी साने से दो चार होना पड़ता है, तो उसके पीछे भी बहुत सी वजूहात होती है, कोई एक वजह नहीं होती। ये कह देना कि मशरक़ी पाकिस्तान अलग हुआ शेख मुजीबुर रहमान की वजह से, या जुल्फ़िकार अली भुट्टो की वजह से, या पाकिस्तान की फौजी हुकूमत की वजह से, यह बड़ा आसान काम है कि भारत की बेजा मुदाखलत की वजह से, तो बात इतनी आसान नहीं है। ये सब वजूहात थी, लेकिन सिर्फ भुट्टो को या मुजीबुर रहमान को या हुकूमत को कसूरवार ठहराना मुनासिब नहीं होगा। आइए जरा तफसील से देखते हैं इन वजूहात को। सबसे पहली बात, वजह जो हम डिस्कस करेंगे वो है आलमी ताकतों का गठजोड़। ये बेटा हकीकत है कि शुरू से ही तमाम गैर मुस्लिम ताकतें मुसलमानों के खिलाफ मुत्तहिद हुई हैं। मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ साने मशरक़ी पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा। देखिए, जहां भी मुसलमानों पे बुरा वक्त आया तो क्या आया कि गैर मुस्लिम ताकतों ने अपने तमाम तर इख्तलाफात भुला दिए और इकट्ठी हो गई। यही हुआ था मशरक़ी पाकिस्तान में भी। भारत, इसराइल, रूस और अमेरिका का गठजोड़ था। अमेरिका हमारा इत्तेहादी था और अमेरिका ने हमसे मदद का वादा भी किया था, लेकिन उनका बहरी जंगी बेड़ा चला और वो पहुंच नहीं सका और ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलग हो गया। हमारे दोस्त ने हमारे साथ ये किया, और रूस तो भारत का दोस्त था ही, उसने मदद करनी थी भारत की। इसराइल ने अपनी मुस्लिम दुश्मनी और पाकिस्तान दुश्मनी की वजह से भारत की मदद की। तो ये कोई, हम जब बात को ब्रॉडर सेंस में देखते हैं, वसी तनाजुर में देखते हैं, तो ये एक बैनुल अक़वामी साजिश थी, आलमी ताकतों का गठजोड़ था, जिसका नतीजा निकला
सानिया मशरकी पाकिस्तान या सकूत बगदाद। दूसरी बुनियादी वजह देखें, भारत की अज़ली दुश्मनी। देखिए, ये हकीकत है कि भारत ने पाकिस्तान को कभी भी दिल से तस्लीम नहीं किया, और हमारी बदकिस्मती देखिए कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा बॉर्डर है वो भारत के साथ लगता है, और ऐसे ही मशरकी पाकिस्तान के साथ भी भारत का बॉर्डर लगता था। मशरकी पाकिस्तान और हमारा राब्ता तो नहीं था, दरमियान में 1600 किलोमीटर ज़मीनी फासला था, लेकिन भारत का बॉर्डर मगरबी पाकिस्तान को भी लगता था और मशरकी पाकिस्तान को भी लगता था, यानी भारत दो अतराफ से फौजी कार्रवाई कर सकता था। अब सिर्फ भारत पे इल्ज़ाम लगा देना बहुत आसान है कि जनाब ये भारत ने साजिश की, भारत ने दुश्मनी की। मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई, दुश्मन दुश्मनी नहीं करेगा तो और क्या करेगा? दुश्मन तो कहते ही उसको है जो दुश्मनी करे, तो हमें भारत से क्यों गिला करना चाहिए? वो तो हमारा दुश्मन मुल्क है, ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है। तो क्या हम ये बात करके जान छुड़ा सकते हैं कि भारत ने दुश्मनी की? हरगिज़ नहीं। और भारत की दुश्मनी समझ भी आती है। देखिए, मैं कुछ आज ऐसी बातें आपसे करूंगा जो शायद आपने किताबों में ना पढ़ी हो। हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमें गलत तारीख पढ़ाई जाती है। मैं मुतालिया पाकिस्तान पढ़ाता हूँ, इंटरमीडिएट को, कॉलेज को, यूनिवर्सिटी लेवल पर। जो हमारी दरसी किताबों में लिखा हुआ है उसमें बहुत कुछ गलत है। तो सिर्फ ये कह देना कि भारत की साजिश थी और भारत की चालाकी मकारी थी, ये कह देना हकीकत से आंखें चुराने के मुतरादिफ होगा। जब तक हम हकायक को जानने की कोशिश नहीं करेंगे, ऐसे सदमे बार बार उठाते रहेंगे। तो जरा बात को समझिए, भारत दुश्मनी क्यों ना करता? देखिए, जिस तरह मुसलमान है, हमारे मजहब में दो बुनियादी चीजें हैं, अकायद, अल्लाह को एक मानना, नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना। जो अल्लाह को एक माने, नबी पाक को आखिरी नबी माने, वो मुसलमान है। ऐसे हिंदू धर्म में भी दो बुनियादी अकायद हैं, धरती माता, गौ माता। वो गाय को अपनी माँ मानते हैं, धरती को अपनी माँ मानते हैं। और पाकिस्तान का मुतालबा क्या था? हम उनकी धरती के टुकड़े करना चाहते थे। हमारा मुतालबा ये था कि जहाँ वो इलाके जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है, उनको अलग करके मुसलमानों का अलग वतन बना दिया जाए। तो ये देखें, उनके मजहबी एतकादात पे बराह रास्त ज़र पड़ती थी। तो समझ में आती है हिंदुओं की मुखालफत। या देखिए, बात समझिए, मैं हिंदुओं की हमायत नहीं कर रहा, मैं यहाँ हिंदुओं की हमायत बिल्कुल नहीं कर रहा, लेकिन आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर भारत ने पाकिस्तान की भरपूर मुखालफत की थी तो इसकी वजह भी तो आपको समझनी चाहिए ना, कि वो हमने उनकी धरती के टुकड़े किए थे, हमारा अपना मफाद था। लेकिन ये हिंदू धर्म पे ज़रब थी। हमारे लिए याद रखिए, पाकिस्तान सिर्फ एक धरती का टुकड़ा है, लेकिन हिंदुओं के लिए ये उनके मजहब पे चोट थी। लिहाजा उनका शदीद मुखालफत करना उनके हवाले से बात समझ में आती है। तो जाहिर है भारत ने मुखालफत करनी थी, और भारत हमारा दुश्मन मुल्क, भारत इस मौके की ताक में था कि जब उसको मौका मिले फ़ायदा उठाए। और ये मौका मिला भारत को। मशरक़ी पाकिस्तान में हालात कुछ ऐसे बने कि एक जिसको कहते हैं भारत के लिए एक साजगार माहौल बना, और भारतीय साजिश से मशरक़ी पाकिस्तान अलग हुआ। लेकिन अगर हम सिर्फ भारतीय साजिश कह के खुद जान छुड़ाने की कोशिश करें, अपनी नाकामियों पर, अपनी नाअहलियों पर पर्दा डालने की कोशिश करें, तो ये बददियानती होगी। आइए ज़रा देखते हैं हमसे कहाँ कहाँ क्या क्या गलती हुई। मैं फिर बता दूं, सिर्फ भारत पर इल्ज़ाम लगाना हकायक से आंखें चुराने के मुतरादिफ होगा। यानी अपनी गलतियों को मानने की बजाय सारा मलबा भारत पे डाल देंगे तो हम कभी भी हकायक तक नहीं पहुंच सकेंगे। आइए आज ज़रा कोशिश करते हैं हकायक तक पहुंचने की। तो बहरहाल हमने पहली वजह देखी, आलमी ताकतों का गठजोड़, और दूसरी भारत की असली दुश्मनी। तीसरी वजह बेटा जो हमें माननी चाहिए, अहल क़यादत का फुकदान कमी। बेटा बदकिस्मती से पाकिस्तान को लीडरशिप नहीं मिली कायद आज़म के बाद। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का जब इंतकाल हो जाता है और उनके बाद लियाकत अली खान को बशहीद कर दिया जाता है, तो उसके बाद कौमी सतह का कोई लीडर हमारे पास नहीं था। कोई ऐसा लीडर नहीं था जिसे अहल क़यादत कहा जा सके। हुकूमतें तेजी से तब्दील होती रहीं, एक इक़्तिदार की साजिशें चलती रहीं, तो कोई ऐसा अहल नहीं था। देखिए, ज़हन में रखें, हुकूमत का किरदार बाप की तरह होता है।
بچوں پہ کوئی مشکل وقت آئے تو باپ ان کا سہارا بنتا ہے، ان کی امبریلا بنتا ہے، ان کی چھتری بنتا ہے. لیکن اگر باپ خود ہی نااہل ہو تو وہ اولاد کو کیا سنبھالے گا؟ وہ تو اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکے گا. یہی بات تھی. پاکستان بننے کے فوراً بعد سیاسی عدم استحکام رہا، اہل قیادت نہیں رہی، فوجی مداخلت رہی اور بہت زیادہ رہی، حتیٰ کہ 58 میں فوج نے جنرل ایوب خان کی قیادت میں اقتدار پر قبضہ کر لیا. یہ بات بہت واضح ہے کہ اگر ہمارے پاس اہل قیادت ہوتی تو سانحہ مشرقستان پیش نہ آتا، تو اہل قیادت نہ ہونا بھی ایک اہم وجہ تھی. میں بار بار ایک بات کر رہا ہوں، صرف بھارت پر ملبہ ڈال دینے سے بات نہیں بنے گی، ہمیں اپنے گریبان میں بھی جھانکنا ہوگا، اپنی غلطیوں کو بھی دیکھنا ہوگا. اہل قیادت نہ ہونا ایک بنیادی وجہ تھی. یہ تیسری وجہ ہوئی. ہم صرف وجوہات دیکھ رہے ہیں. آگے دیکھیے چوتھی وجہ میرے نزدیک قومی رہنماؤں کا فقدان. دیکھیں قیادت تو لیڈرشپ کو کہیں گے نا، صدر وزیر اعظم کو، لیکن کچھ قومی رہنما بھی ہوتے ہیں. ضروری نہیں کہ وہ قیادت ان کے پاس ہو. ایسے رہنما ہوتے ہیں جو قوم کی فکری رہنمائی کرتے ہیں. اور وہ رہنما کون ہوتے ہیں؟ جن کو پورے ملک میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، پورے ملک میں ان کی بات مانی جاتی ہے. آپ یوں سمجھ لیں جس طرح خاندان میں چند بزرگ ہوتے ہیں. خاندان میں لاکھ اختلافات ہوں، لیکن اگر خاندان میں کچھ ایسے بزرگ ہوں جو سب کے لیے قابل احترام ہوں تو کیا ہوگا؟ جھگڑے ہوتے ہیں، ہر گھر میں ہوتے ہیں. معاملہ بزرگوں کے پاس جائے گا، بزرگ اس مسئلے کو حل کر دیں گے. لیکن ایسے خاندان جن میں کوئی بزرگ نہ ہو، یا ایسے خاندان جن میں کوئی بڑا نہ ہو، بات کرنے والا نہ ہو، بات منوانے والا نہ ہو، تو یاد رکھیے وہ خاندان انتشار کا شکار ہو جاتے ہیں. کیونکہ کوئی ایسا نہیں ہوتا بڑا جو ان کو بٹھا کر سمجھا سکے اور معاملات کو خوش اسلوبی سے طے کر سکے. یہی معاملہ ہمارے ہاں تھا. ایسٹ پاکستان جن کو ہم بنگالی کہتے ہیں، ان کا کلچر، تہذیب، لیڈر الگ تھے. ہم جہاں رہتے تھے بیٹا، اور جو موجودہ پاکستان ہے اس کو مغربی پاکستان کہتے ہیں، اس کی لیڈرشپ الگ تھی. یعنی یہ سمجھیں جو مغربی پاکستان کی لیڈرشپ تھی ان کا مشرقی پاکستان میں کوئی اثر رسوخ نہیں تھا، اور جو مشرقی پاکستان کی لیڈرشپ تھی ان کی مغربی پاکستان میں کوئی اثر رسوخ نہیں تھا. اور یہ بات بہت واضح ہوئی 1971 کے الیکشن میں. 1971 کے الیکشن میں مشرقی پاکستان سے عوامی لیگ جیتی، جس کے رہنما شیخ مجیب الرحمان تھے. بھاری اکثریت سے جیتے مشرقی پاکستان سے، لیکن وہ مغربی پاکستان سے کوئی ایک سیٹ بھی حاصل نہیں کر سکے. اور ایسے ہی مغربی پاکستان سے ذوالفقار علی بھٹو بھاری اکثریت سے جیتے، ان کی پارٹی پیپلز پارٹی جیتی، لیکن وہ مشرقی پاکستان سے ایک نشست بھی حاصل نہیں کر سکی. بلکہ آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں، دیکھیں الیکشن میں جیت ہار تو بعد میں ہوتی ہے، لیکن پیپلز پارٹی نے صرف مغربی پاکستان میں اپنے امیدوار کھڑے کیے تھے، مشرقی پاکستان میں امیدوار ہی کوئی نہیں تھا ان کا. جیت ہار تو بعد کی بات ہے. ایسے ہی شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ کے امیدوار صرف مشرقی پاکستان میں تھے، مغربی پاکستان میں انہوں نے اپنا کوئی ایک امیدوار بھی کھڑا نہیں کیا تھا. تو یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پارٹی بھی علاقائی پارٹیاں تھیں. یعنی عوامی لیگ مشرقی پاکستان کی پارٹی تھی، پیپلز پارٹی مغربی پاکستان کی پارٹی تھی. یہ علاقائی جماعتیں تھیں، ان کے لیڈر بھی علاقائی تھے. نہ یہ قومی جماعتیں تھیں اور نہ ان کے رہنما قومی سطح کے لیڈر تھے. تو یہی بیٹا جو قومی رہنما نہیں تھے تو اس لیے ہمارا آدھا ملک ہم سے کٹ کے الگ ہو گیا. اگر قومی رہنما ہوتے، یعنی ایسے رہنما جن کا ملک کے دونوں حصوں میں اثر رسوخ ہوتا، تو شاید یہ سانحہ پیش نہ آتا. آگے دیکھیں بیٹا، حکمرانوں کی ہوس اقتدار. حکمران کون تھے اس وقت بیٹا؟ جنرل یحییٰ خان. جب ایسٹ پاکستان الگ ہوا، اس سے پہلے بیٹا جنرل ایوب خان کی حکومت تھی، جنہوں نے تقریباً 10 سال حکومت کی. لیکن 58 میں ایوب خان کے خلاف ایک عوامی مہم شروع ہوتی ہے، ان کو مجبور کیا جاتا ہے ریزائن کرنے پر. عوامی احتجاج پر وہ ریزائن کرتے ہیں، لیکن جاتے جاتے حکومت پھر فوج کے حوالے کر جاتے ہیں. جنرل یحییٰ خان ملک میں اگین مارشل لا لگا دیتے ہیں آ کر. یحییٰ خان کی کوشش تھی کہ ہر شکل اقتدار سے چمٹے رہیں. اقتدار کا لالچ، ہوس تھی، وہ اقتدار سے چھوڑنا ہی چاہتے تھے. جب یحییٰ خان نے الیکشن کروائے تو
जिस तरह आप भी जानते हैं और मैंने भी अर्ज किया कि ईस्ट पाकिस्तान से अवामी लीग जीत चुकी थी। जमहूरियत का असूल ये होता है कि अक्सरियती जमात को हुकूमत दी जाती है। अक्सरियत तो थी शेख मुजीबुर रहमान के पास, हुकूमत उनका हक था, लेकिन उनको हुकूमत इसलिए नहीं दी गई कि यहिया खान समझते थे कि अगर शेख मुजीबुर रहमान इक़्तिदार में आते हैं तो फिर मुझे इक़्तिदार से हाथ धोना पड़ेगा, और यहिया खान किसी शक्ल भी इक़्तिदार छोड़ना नहीं चाहते थे। सो उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की या साजिश की या कंस्पायरेसी की कि किसी न किसी तरह से इक़्तिदार बचा लूं। अपना इक़्तिदार बचाते बचाते उन्होंने मुल्क गंवा दिया। तो ये एक बुनियादी वजह है जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आगे चलें, जो मैं आपको पहले भी वजाहत कर चुका हूँ, जब 1971 के इलेक्शन होते हैं, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1971 के इलेक्शन पाकिस्तान के पहले अवामी इंतखाबात थे, यानी इससे पहले कभी आवाम ने डायरेक्ट वोट नहीं दिए थे। पाकिस्तान बन रहा है, जुल्म तो देखिए ना, जुल्म की इंतहा देखें। पाकिस्तान बन रहा है 1947 में, लेकिन पहले आम इंतखाबात जिसमें आवाम वोट दे रहे हैं वो कब हो रहे हैं? 1971 में। अब स्टूडेंट्स के दिन बात आएगा कि फिर असम्बलियाँ कैसे बनती थी। तो डेयर स्टूडेंट्स, जो पहली असम्बली बनी थी ना, ये वो असम्बली थी जो अंग्रेज़ों ने इलेक्शन करवाए थे 1945-46 में। तो उसमें जो नुमाइंदे कामयाब हुए थे उन्हीं पर पाकिस्तान की पहली फेडरल असम्बली बना दी गई। फिर जब अयूब खान आए, उन्होंने भी डायरेक्ट इलेक्शन नहीं करवाए थे, उन्होंने बेसिक डेमोक्रेसी, बुनियादी जमहूरियत के इलेक्शन करवाए, काउंसलर्स मुंतखब करवाए, और उन काउंसलर से वोट लेकर सदर बन गए। डायरेक्ट अवामी इलेक्शन नहीं हुए थे। पाकिस्तान के पहले आम इंतखाबात 1970 में होते हैं, जिसके नतीजे में इलाकाई पार्टियां सामने आती, कोई कौमी जमात नहीं आती। अवामी लीग मशरकी पाकिस्तान की एक बड़ी जमात बनकर सामने आती है, और पीपल पार्टी मगरबी जमात की एक बड़ी जमात, मगरबी पाकिस्तान की बड़ी जमात बनकर सामने आती है। कोई एक पार्टी भी नहीं थी जिसको कौमी जमात कहा जा सके। यहाँ आपको अर्ज कर दूं कि सिर्फ जमात इस्लामी वाहिद जमात थी जिन्होंने मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान दोनों जगहों से उम्मीदवार खड़े किए थे, वगरना पीपल पार्टी ने मशरकी पाकिस्तान में कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया था, और अवामी लीग ने मगरबी पाकिस्तान में कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया था। सिर्फ जमात इस्लामी थी, लेकिन वो इलेक्शन में नशिस्तें हासिल करने में कामयाब नहीं हो सकी। तो पाकिस्तान के जो पहले इंतखाबात होते हैं 1970 में, उसके नतीजे में कोई कौमी जमात सामने नहीं आती, इलाकाई जमातें सामने आती हैं। और बेटा याद रखें, जब इलाकाई जमातें होती हैं तो फिर वो मुल्क की सालमियत के लिए ख़तरा होती है, और वही हुआ कि मुल्क टूट गए। एक बहुत अहम बात, मुल्क में आइन की अदम मौजूदगी। जब 1970 के इलेक्शन होते हैं और 1971 में मशरकी पाकिस्तान अलग होता है, तो उस वक्त पाकिस्तान में कोई आइन नहीं था, जिसको आप कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जिसको आइन कहते हैं, दस्तूर कहते हैं। देखिए, मुल्क आइन के तहत चलते हैं, रियासत के इदारे होते हैं, वफाकी हुकूमत है, सूबाई हुकूमत है, पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सदर है, वज़ीर आज़म, गवर्नर, वज़ीर आला। सूबों के इख्तियारात, सूबों और मरकज़ के इख्तियारात में फ़र्क, ये सारी चीज़ें आइन में होती हैं। मुल्क में आइन मौजूद हो तो मुल्क स्मूथली चलता रहता है, लेकिन मुल्क में तो आइन था ही नहीं। 1956 पाकिस्तान का पहला आइन 9 साल बाद बना। 1956 सिर्फ 2.5 साल चला, अयूब खान ने तोड़ दिया। जो 9 साल में आइन बना सिर्फ 2.5 साल चल सका। अयूब खान ने 1962 में आइन बनाया, सिर्फ 6 साल चल सका। यहिया खान ने आकर तोड़ दिया और एक LFO लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर बनाया। उस LFO के तहत इलेक्शन कराए गए, आइन नहीं था। कहा जाता है, और मेरा भी ख्याल है, कि अगर मुल्क में आइन होता तो आइन ये बताता है वफाकी हुकूमत के क्या इख्तियारात होंगे, सूबों के क्या इख्तियारात होंगे। अगर सूबों को वफाकी हुकूमत से कोई मसला हो या वो कहीं एहसास महरूमी का शिकार हो, तो बेटा आइन में उसका हल मौजूद होता है। आइन तो था ही नहीं। जब मुल्क में आइन नहीं था तो मशरकी पाकिस्तान के लोगों के पास कोई रास्ता नहीं था कि वो आइनी तौर पे अपना हक हासिल करे। जब आइन भी नहीं था तो आइनी तरीका भी नहीं था, तो फिर वही होना था जो हुआ कि आधा मुल्क कट के अलग हो गया। अगर पाकिस्तान में आइन होता तो शायद ऐसा ना होता। ये 7वीं वजह। 8वीं वजह देखें, मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम।
جب آئین نہیں تھا تو پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی نہیں تھی. حکومتیں آتی رہیں, حکومتیں جاتی رہیں. اسٹوڈنٹ آپ جانتے ہیں کہ قائد اعظم نے صدر کی حیثیت نہیں, گورنر جنرل کی حیثیت سے حلف اٹھایا تھا, کیونکہ صدر ہوتے ہیں آئین کے تحت, اور آئین تو تھا ہی نہیں جب پاکستان بنا. گورنر جنرل رہے, اور گورنر جنرل قائد اعظم کے بعد خواجہ ناظم الدین, وہ تو خیر شریف آدمی تھے, لیکن ان کے بعد جب سکندر مرزا گورنر جنرل بنتے ہیں اور غلام محمد بنتا ہے, تو انہوں نے بہت جمہوریت کو نقصان پہنچایا. یہ آئے دن وزیر اعظم بدلتے رہتے تھے, سال بعد, 6 ماہ بعد, 3 ماہ بعد, 1.5 سال بعد, 2 سال بعد وزیر اعظم تبدیل ہوتے رہے. اب جب ملک میں سیاسی عدم استحکام ہوگا تو ظاہر ہے اس کے اثرات ہوں گے. سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے نقصان کیا ہوا, مشرقی پاکستان کے عوام پر توجہ نہیں دی جا سکی, کیونکہ بیٹا جو حکومت تھی, جو اقتدار میں تھے, ذہن میں رکھیں ان کا تعلق مغربی پاکستان سے تھا. مغربی پاکستان میں تو پھر کچھ نہ کچھ کام ہوا, ہمیں یہ حقیقت مان لینی چاہیے. میں بار بار ایک بات کروں, صرف آپ بھارت پر سارا الزام لگا کر اپنے آپ کو بری ذمہ قرار نہیں دے سکتے. اپنی نااہلیاں بھی ہمیں تسلیم کرنی ہوگی. جب تک ہم اپنی نااہلیاں, اپنی نالائکیاں تسلیم نہیں کریں گے, ہم اصل حقائق تک نہیں پہنچ سکتے. تو ملک میں سیاسی استحکام رہا, حکومتیں آتی رہیں جاتی رہیں, حکومتوں کو اپنی پڑی رہی, یہ کسی کو ہوش ہی نہ رہا کہ مشرقی پاکستان بھی پاکستان کا حصہ ہے, ہم نے ان کے عوام کا بھی خیال رکھنا ہے. مطلب یہ ہوا کہ وہ عوام سیاسی طور پر مشرقی پاکستان کے عوام نظر انداز ہوتے رہے پاکستان میں حکومتوں کی عدم تسلسل کی وجہ سے. اچھا بیٹا, صرف یہ نہیں کہ حکومتیں ہی تبدیل ہوتی رہیں, بلکہ جمہوریت بھی نہ رہی. اگر ملک میں جمہوریت ہو, حکومتیں تبدیل ہوتی رہیں تو کم نقصان ہوتا ہے. لیکن ہوا یہ کہ پاکستان بنتے ہی ساتھ ہی فوج کی سیاسی مداخلت شروع ہو گئی. اور بڑی عجیب بات کی, سکندر مرزا نے جو گورنر جنرل تھے, انہوں نے ایوب خان جو فوج میں جنرل تھے, سٹنگ جنرل, آپ ذرا حد تو دیکھیں نا, سیاست دانوں کی نااہلی بھی دیکھیں. جنرل ایوب خان پاک فوج کے سربراہ بھی تھے اور ملک کے وزیر دفاع, ڈیفنس منسٹر بھی تھے. سکندر مرزا نے ان کو ڈیفنس منسٹر بنایا ہوا تھا. حالانکہ جب فوج میں کوئی ہوتا ہے تو فوج کا تو بنیادی اصول ہی ہے, فوج میں سیاست نہیں کی جا سکتی. جب ایک فوجی اوتھ لیتا ہے تو وہ اس چیز کا حلف دیتا ہے کہ میں ملک کی سیاست میں کوئی مداخلت نہیں کروں گا. لیکن سکندر مرزا نے کیا کارنامہ کیا کہ جو ملک کے آرمی چیف ایوب خان تھے ان کو وزیر دفاع بنا دیا. یعنی وہ کابینہ کی جگہ سے بیٹھتے تھے, خود وزیر دفاع تھے. حالانکہ آئین کے تحت آرمی چیف تو وزیر دفاع کے انڈر ہوتا ہے, لیکن خود وزیر دفاع تھے. مداخلت بڑھتی چلی گئی ان کی سیاسی حکومت میں, یہاں تک کہ ایوب خان نے حکومت چھین لی اور ملک میں مارشل لا لگا دیا. سکندر مرزا سے زبردستی استعفیٰ لے کر ان کو بیرون ملک بھیج دیا گیا اور 1958 میں ملک میں پہلا مارشل لا لگ گیا. دیکھیے, ہم آدھا ملک کٹا بیٹھے. آپ جانتے ہیں بھارت میں بھی آزادی کی بہت سی تحریکیں چل رہی ہیں, بہت سی تحریکیں. پنجاب میں چل رہی ہے, کشمیر میں چل رہی ہیں, آسام میں چل رہی ہیں, بنگال میں چل رہی ہیں. بھارت میں اس وقت بہت سی تحریکیں چل رہی ہیں آزادی کی, لیکن بھارت نہیں ٹوٹا. پاکستان میں ایک ہی تحریک چلی اور پاکستان آدھا رہ گیا. بھارت میں آزادی کی بہت سی تحریکیں چلی ہیں, بھارت نہیں ٹوٹا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت میں ہمیشہ جمہوریت رہی, بھارت میں فوجی حکومت نہیں آئی, بھارت میں مارشل لا نہیں لگا. بھارت کی فوج یہ تصور بھی نہیں کر سکتی کہ حکومت پر قبضہ کر لیں. یہ پاکستان میں ہوتا رہا. تو اگر پاکستان میں مارشل لا نہ لگتا, فوجی حکومت نہ آتی, تو مجھے یقین ہے کہ ہمارا ملک کبھی بھی کٹ کے دو ٹکڑے نہ ہوتا. جمہوریت کا عدم تسلسل رہا. جمہوریت چلنے کے قابل ہوتی ہے, فوج آ جاتی ہے اور ملک کو تباہ و برباد ہو جاتا ہے انتظامی طور پر, اور پھر جمہوریت بحال ہوتی ہے. یعنی اگر آپ ملک کی تاریخ دیکھیں تو ملک کی تاریخ میں زیادہ تر فوج کی حکومت ہی رہی. دیکھیے, ہم اپنی فوج سے محبت کرتے ہیں, میں فوج کے خلاف نہیں ہوں. فوج ہے تو ہم ہیں, ہمیں اپنی فوج کی قدر کرنی چاہیے, اپنی فوج سے محبت کرنی چاہیے. لیکن یہ بات اپنی جگہ پہ ہے کہ فوج کا سیاسی کردار نہیں ہونا چاہیے.
جو چند جرنیلوں نے سیاست میں حصہ لیا، اقتدار کی ہوس کی، تو انہوں نے پوری فوج کو خراب کیا، پوری فوج کو بدنام کیا۔ ہم فوج سے محبت کرتے ہیں اگر فوج اپنے کردار میں رہے، فوج کا کبھی بھی سیاسی کردار نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی آپ جانتے ہیں جنرل باجوہ نے جاتے جاتے یہ تسلیم کیا تھا کہ ہم نے پچھلے سال فیصلہ کیا کہ سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے، یعنی خود کنفیشن کی آرمی چیف نے کہ اب تک ہم سیاست میں مداخلت کرتے رہے ہیں۔ جب یہ بات ہوگی تو پھر ظاہر آرمی پہ تنقید بھی ہوگی، آرمی پہ باتیں بھی بنے گی۔ تو پاکستان میں مسلسل فوج کا اقتدار میں رہنا اور جمہوریت کا ڈیریل ہونا، یہ بھی ایک بنیادی وجہ بنی۔ اب بات کو آپ اگر گہرائی سے دیکھیں تو فوج میں ہوتا کیا ہے؟ دیکھیں، ایک فوجی کی ٹریننگ کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے بارگین نہیں کر سکتے، فوج نے حکم دینا ہوتا ہے، یہ حکم ماننا ہوتا ہے۔ ملک چلانا سیاستدانوں کا کام ہوتا ہے، سیاستدان جانتے ہیں کیا مذاکرات کرنا ہے، گیو اینڈ ٹیک کرنا ہوتا ہے، معاملات کو خوش روزی طے کرنا ہوتا ہے، کچھ بات ماننی ہوتی ہے، کچھ بات منوانی ہوتی ہے۔ سیاست میں کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کچھ ماننا ہوتا ہے، کچھ منوانا ہوتا ہے، لیکن فوجی کی تو تربیت ہوتی ہی نہیں ماننے منوانے والی، اس سے تو مارنا ہوتا ہے یا مر جانا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہی وجہ ہے کہ سیاسی طور پر جب ایوب خان کی میں اگر بات کروں، انہوں نے 65 کی جنگ جیت لی، یقیناً ہم جیت گئے تھے بھارت سے، لیکن ایوب خان نے جیتی ہوئی جنگ مذاکرات کی میز پر ہار دی، کیونکہ وہ سیاستدان نہیں تھے، جبکہ بھارت کے سیاستدان تھے۔ وہ سیاست کی میز پر بھارت ہاری ہوئی جنگ بھی جیت گیا اور ہم جیتی ہوئی جنگ بھی ہار گئے، کیونکہ یہاں فوجی حکومت تھی اور بھارت میں سیاسی حکومت تھی۔ ہمیں اس بات کو مان لینا چاہیے۔ تو جمہوریت کا عدم تسلسل بھی ایک بنیادی وجہ تھی۔ آگے چلیے جی، 10واں پوائنٹ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے اسباب۔ مشرقی پاکستان کو لد ہوئے 51 سال ہو گئے اور میں آپ کے سامنے 51 پوائنٹس ہی پیش کر رہا ہوں۔ نمبر 10، ملک کی نظریاتی بنیادوں کا عدم تحفظ۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ پاکستان دنیا کا پہلا ملک ہے جو کسی نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا۔ اس سے پہلے دنیا میں نظریے کی بنیاد پر کوئی ملک نہیں بنا تھا۔ ہم نظریے کی بنیاد پر کھڑے ہیں، جب تک نظریہ قائم رہے گا ہماری بنیادیں بھی مستحکم رہیں گی، لیکن جب ہم اپنے نظریے کو بھلا دیں گے، فراموش کر دیں گے، تو بنیادیں بھی متزلزل ہو جائیں گی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ ہم نے اپنے ملک کی نظریاتی بنیادوں کی حفاظت نہیں کی، ہم نے ملک کو اس نظریے کے تحت نہیں چلایا جس کے تحت ملک بنا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آدھا ملک ہم سے کٹ کے الگ ہو گئے۔ نیکسٹ پوائنٹ جی، مغربی پاکستان کی بیوروکریسی کا کردار۔ بیوروکریسی کہتے ہیں اعلیٰ سرکاری ملازمین کو۔ یہ حقیقت ہے کہ بیوروکریسی کے ارکان جب ایسٹ پاکستان گئے، یعنی یہاں مغربی پاکستان سے جب آفیسر مشرقی پاکستان جاتے تھے تو وہ ان کو اپنے برابر کا نہیں سمجھتے تھے، انہیں اپنے سے کمتر سمجھتے تھے، انہیں اپنے سے گھٹیا سمجھتے تھے، برابری کا درجہ نہیں دیتے تھے۔ تو یہ وہ بات تھی جس سے مشرقی پاکستان کے دل میں احساس محرومی پیدا ہوا۔ مشرقی پاکستان میں وہ آفیسر جن کا تعلق مشرقی پاکستان سے تھا، وہ تو عوام سے ہمدردی کرتے تھے، لیکن ہمیں حقیقت مان لی چاہیے کہ جو مغربی پاکستان سے وہاں جاتے تھے وہ اپنے آپ کو حکومت سمجھتے تھے اور مشرقی پاکستان کے لوگوں کو اپنی رعایا سمجھتے تھے، اپنے برابر نہیں سمجھتے تھے۔ حالانکہ آپ کو حقیقت بتاؤں، مشرقی پاکستان کے لوگوں کا سیاسی شعور زیادہ تھا۔ مغربی پاکستان کے عوام کی نسبت مشرقی پاکستان کے لوگ زیادہ سیاسی شعور رکھتے تھے، مگر انہیں اپنے سے کمتر سمجھا یہاں کے افسران نے، یہاں کی بیوروکریسی نے، یہاں کے سیاستدانوں نے، یہاں کے ملٹری ڈکٹیٹر نے۔ تو پھر وہ جس کو سلو پائزننگ کہتے ہیں نا، وہ آہستہ آہستہ ان کے دل میں نفرتیں بڑھتی گئیں، فاصلے بڑھتے گئے، اور ان فاصلوں کو بڑھانے میں پوائنٹ نمبر 12 بھارتی میڈیا نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ ظاہر ہے اس وقت ٹیلی ویژن انٹرنیٹ تو نہیں تھے، لیکن بھارت نے ریڈیو کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے سے وہاں کے لوگوں کو یہ ریلائز کرانے کی کوشش کی، مشرقی پاکستان کے لوگوں کو، کہ مغربی پاکستان کے لوگ آپ کو برابر نہیں سمجھتے، آپ کو اپنے کمتر سمجھتے ہیں، اور ساتھ ان کو یہ باور کرایا
کہ مشرقی پاکستان کے جو سورسز ہیں، جو وسائل ہیں، وہ مغربی پاکستان میں استعمال ہو رہے ہیں. یعنی ان کو یہ باور کرایا گیا مشرقی پاکستانیوں کو بھارت کی طرف سے ایک پروپیگنڈا کے ذریعے کہ اگر مشرقی پاکستان کے وسائل مشرقی پاکستان پر ہی استعمال ہو تو مشرقی پاکستان خوشحال ہو جائے گا، لیکن آپ کے وسائل مغربی پاکستان استعمال کر رہا ہے. اگر آپ الگ ہو جائیں تو زیادہ فائدے میں رہیں گے، ترقی کریں گے. تو اس گمراہ کن پروپیگنڈے نے بہرحال ایک کردار ادا کیا. پوائنٹ نمبر 13، عوام کو حقائق سے لا تعلق رکھنا. یہ بیٹا بڑی حقیقت ہے کہ مشرقی پاکستان جب ہم سے الگ ہو رہا ہے تو مغربی پاکستان کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا وہاں کیا ہو رہا ہے. مشرقی پاکستان کے لوگ کس قدر احساس محرومی کا شکار ہیں، مغربی پاکستان کے عوام یہ نہیں جانتے تھے، ایک بات. اور دوسری طرف مشرقی پاکستان کے لوگ بھی یہ نہیں جانتے تھے کہ جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. یہ حقیقت ہے، یہ بین الاقوامی سازشیں تھیں جس میں میڈیا کا کردار تھا، انڈیا کا کردار تھا، لیکن آخری وقت تک عوام بے خبر رہے، مشرقی پاکستان کے بھی مغربی پاکستان کے بھی. مشرقی پاکستان کے لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ بھارت اپنے مقاصد کے لیے کر رہا ہے، وہ عوام کا مخلص نہیں ہے. وہ مشرقی پاکستان کے عوام کا مخلص نہیں، وہ صرف پاکستان کو توڑنے کی سازش کر رہا ہے. یہ سمجھ نہیں سکے مشرقی پاکستان کے لوگ. جہاں تک مغربی پاکستان کا تعلق ہے بیٹا، جہاں ہم رہتے ہیں، ہوا یہ کہ 16 دسمبر کو جب تک پاکستانی فوج نے ہتھیار نہیں ڈال دیے، ریڈیو پر ایک ہی خبر چلتی رہی کہ پاکستان کامیابی حاصل کر رہا ہے. مغربی پاکستان کے لوگ جان ہی نہیں سکے کہ اس پاکستان میں ہم ہار رہے ہیں، ہماری فوج کا گھیراؤ کر لیا گیا ہے. بھارتی اور وہاں کی جو مقامی فوج تھی شیخ مجیب الرحمان کی، جو انہوں نے اپنے ایک عسکری ونگ بنائے ہوئے تھے، وہ مل کے انہوں نے مکتی بانی کے نام سے بنائے ہوئے تھے. مکتی بانی کے کارکن شیخ مجیب الرحمان کا آپ سمجھ لیں عوامی لیگ کا ملٹری ونگ تھا مکتی بانی کے نام سے، اور ان کے ساتھ بھارت کے راکٹ جنٹ ملے ہوئے ہیں، اور انہوں نے مل کے پاکستانی فوج کا گھیراؤ کر لیا ہے. ہماری عوام کو یہ پتہ ہی نہیں چل سکا وہاں کیا صورتحال ہے، ورنہ شاید کوئی صورتحال نکل آتی. لیکن عوام کو مکمل طور پر لا تعلق رکھا گیا، لائم رکھا گیا. عوام کو پتہ نہیں چل سکا ہو کیا رہا ہے. ایک اور بڑا فرق تھا مشرقی پاکستان مغربی پاکستان کی آبادی اور رقبے کا فرق. اب یہ بڑی ایک کمپلیکس سچویشن تھی. آبادی کے لحاظ سے مشرقی پاکستان بڑا تھا، یعنی دیکھیں نا ملک کے دو حصے ہیں نا، مغربی پاکستان مشرقی پاکستان، میں سے بڑا کون تھا چھوٹا کون تھا؟ آبادی کے لحاظ سے مشرقی پاکستان بڑا تھا، مغربی پاکستان چھوٹا تھا. اور رقبے کے لحاظ سے مغربی پاکستان بڑا تھا، مشرقی پاکستان چھوٹا تھا. بات سمجھے؟ رقبے کے لحاظ سے مغربی پاکستان بڑا ہے، آبادی کے لحاظ سے مشرقی پاکستان بڑا ہے. مغربی پاکستان والوں کا مطالبہ تھا کیونکہ یہاں کی ایریا زیادہ ہے تو ہمیں زیادہ بجٹ ملنا چاہیے. مشرقی پاکستان کو کہنا یہ تھا ہماری آبادی زیادہ ہے، ہمیں زیادہ بجٹ ملنا چاہیے. تو وہ کوئی ایک فارمولا بن نہیں سکا. ملک کے جب دو حصے ہوں، ایک آبادی کے لحاظ سے زیادہ، ایک رقبے کے لحاظ سے زیادہ، تو پھر دونوں طرف گلے شکوے رہے. یہ حقیقت ہے. اس میں جلتی پر تیل کا کام ایک اور بھی ہوا. حکومت میں مشرقی پاکستانیوں کی غیر مؤثر نمائندگی. یعنی بیٹا آپ اگر پاکستان کے تمام حکمران دیکھ لیں 1971 تک، جتنے بھی گورنر جنرل آئے، جتنے صدور آئے، جتنے وزیر اعظم آئے، تو سارے کے سارے مغربی پاکستان سے تھے. مشرقی پاکستان سے صرف ایک رہنما نظر آتے ہیں ہمیں، شہید حسین سہروردی. وہ صرف 1 سال کے لیے وزیر اعظم بنائے گئے، ان کو ہٹا دیا گیا. اور ویسے گورنر جنرل سکندر مرزا کا تعلق بھی مشرقی پاکستان تھا. دوبارہ دہرا دوں، گورنر جنرل سکندر مرزا اور شہید حسین سہروردی وزیر اعظم، ان دو کا تعلق مشرقی پاکستان سے تھا. تو اس پورے ایریے میں ان کا صرف ایک گورنر جنرل رہا اور ایک وزیر اعظم رہا، وہ بھی صرف 1 سال کے لیے. ٹھیک ہے، یعنی حکومت میں مؤثر نمائندگی نہیں تھی. اگر حکومت میں بھی ان کو برابر نمائندگی دی جاتی تو پھر شاید ان میں احساس محرومی پیدا نہ ہوتا اور شاید الگ نہ ہوتے. ان کو یہ احساس تھا کہ ہمارے وسائل ہمارے اوپر نہیں لگ رہے، ہمیں حکومت میں نمائندگی نہیں دی جا رہی. ایون کہ بیٹا ان کی فوج میں بھی نمائندگی نہیں تھی.
میں نے ابھی آپ کو کیا بتایا؟ آبادی کے لحاظ سے مشرقی پاکستان بڑا ہے، لیکن اقتدار میں ان کو حصہ دیا ہی نہیں گیا، فوج میں بھی ان کو حصہ نہیں ملا معقول، اور کہا کیا جاتا تھا کہ ان کے قد چھوٹے ہیں اس لیے ان کو فوج میں نہیں لیا جا سکتا۔ اب دیکھیں ملک کا مشرقی پاکستان وہ حصہ جس کی آبادی زیادہ ہے، وہ اگر فوجی افسران میں ان کی تعداد دیکھی جائے تو آٹے میں نمک کے برابر تھی۔ تو دیکھیے جو میں نے آپ کو شروع میں شعر سنایا نا، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا، تو یہ ساری چیزیں مل مل کے قطرہ مل مل کے دریا بنا، ایسا نہیں ہوا کہ وہ اچانک الگ ہو گئے۔ یہ وہ باتیں تھی جن سے مشرقی پاکستان میں پوائنٹ نمبر 16 احساس محرومی پیدا ہوا، اور اس احساس محرومی کو بڑھاوا دینے میں ہندو پریس، ہندو ریڈیو کا بہت کردار تھا۔ غلط پروپیگنڈا کیا گیا، ان کو لگا کہ ہم ریاست پاکستان کے برابر کے شہری نہیں ہیں، ہم درجہ دوم کے شہری ہیں۔ یہ احساس پروان چڑھتا رہا، اسی احساس کو شیخ مجیب الرحمن نے استعمال کیا، اسی کا بھارت نے فائدہ اٹھایا، پاکستان دو لخت ہو گیا۔ اگر ہم ان سے برابری کا سلوک کرتے، ان کو اپنے برابر سمجھتے، ان کو برابر کی سہولیات دیتے، حکومت میں ان کو برابر کا حصہ دیتے، فوج میں ان کو برابر کی نمائندگی دیتے، تو یہ سانحہ کبھی نہ ہوتا۔ یہ ہماری اپنی غلطیاں اور کوتاہیاں تھیں۔ آگے چلیں، نیکسٹ پوائنٹ نمبر 17، دو ملک کے دونوں حصوں کے درمیان زمینی فاصلہ۔ پاکستان بیٹا جب بنا تو مشرقی پاکستان مغربی پاکستان میں 1600 کلومیٹر یا آپ یوں تقریباً 1000 میل کا فاصلہ تھا، درمیان میں بھارت تھا۔ تو ایک ہی ملک کے دو ٹکڑوں میں فاصلہ تھا۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ جب حالات خراب ہوئے تو بھارت نے روک دیا پاکستانی جہازوں کو بھارت کے اوپر سے پرواز کرنے سے، پاکستانی فوج کا رابطہ ڈسکنیکٹ ہو گیا، نہ ان تک اسلحہ پہنچا، نہ خوراک پہنچی، نہ بنیادی ضروریات پہنچی، اور انہیں مجبوراً ہتھیار ڈالنے پڑے۔ ایک تو یہ نقصان ہوا، لیکن اس سے بڑا ایک اور نقصان تھا۔ ملک تو ایک ہی تھا، مشرقی پاکستان مغربی پاکستان، دونوں کے عوام میں رابطہ نہیں تھا۔ کیسے رابطہ ہوتا؟ درمیان میں تو بھارت تھا، اور آپ جانتے ہیں جب آپ جہاز کے ذریعے آئے جائیں گے تو یہ آسان نہیں ہوتا۔ تو نیکسٹ پوائنٹ یہی ہے کہ عوام میں بھی رابطوں کا فقدان تھا، یعنی مشرقی پاکستان کے لوگوں کو بہت سی غلط فہمیاں تھی مغربی پاکستان کے بارے میں۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ مغربی پاکستان کے عوام تو بہت خوشحال ہے اور ہم بھوکے مر رہے ہیں، حالانکہ یہ بات نہیں تھی۔ مغربی پاکستان کے لوگ بھی خوشحال نہیں تھے، یہاں بھی بھوک تھی، لیکن مشرقی پاکستان والوں کو یہ چیز پتہ نہیں چل سکی، رابطہ نہیں تھا۔ ایسے ہی مغربی پاکستان کے عوام یہ نہیں جان سکے کہ مشرقی پاکستان کے ساتھ سوتیلوں والا سلوک کیا جا رہا ہے۔ اگر عوامی رابطے ہوتے، یعنی آپ یوں سمجھیں کہ مشرقی پاکستان مغربی پاکستان الگ الگ نہ ہوتے، درمیان میں بھارت نہ ہوتا، تو ظاہر ہے پھر رابطے ہوتے۔ اس طرح آپ کو پتہ ہے پنجاب سندھ بلوچستان لوگوں کا ایک دوسرے علاقے میں آنا جانا ہے، تو یوں مشرقی پاکستان کے عوام کا یہاں آنا جانا نہیں تھا اور مغربی پاکستان کے عوام کا وہاں آنا جانا نہیں تھا، عوام میں ڈائریکٹ رابطہ نہیں تھا۔ اور آپ جانتے ہیں ٹیلی ویژن چینل، اخبار، میڈیا اس وقت ایسا سچ نہیں ہوتے تھے، تو غلط فہمیاں رہی، اور آخر ان غلط فہمیوں کے رزلٹ میں ہی اس پاکستان ہم سے الگ ہو گیا۔ نیکسٹ پوائنٹ دیکھیں، پاکستان کی تو مغربی پاکستان کی سرحد تو مشرقی پاکستان سے نہیں ملتی تھی، لیکن بھارت کی ایک بڑی سرحد مشرقی پاکستان سے ملتی تھی۔ بھارت کے لیے بہت آسان تھا اپنے تخریب کاروں کو، اپنے جاسوسوں کو، اپنے کارندوں کو، اپنی فوج کو بھارت کے لیے بہت آسان تھا ایسٹ پاکستان میں اتارنا، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پہلے اپنے ان کی بھارت کی بدنام زمانہ راہ ایجنسی، ان کے لوگوں کو بھیجا جنہوں نے مشرقی پاکستان میں جا کے مکتی بانی کے کارکنوں کی باقاعدہ تربیت کیا کی، دہشت گرد ونگ تھا، ان کو بتایا جلاؤ گھیراؤ کیسے کرنا ہے، حکومت کو بلاک کیسے کرنا ہے، ٹائر کیسے جلانے ہیں، عمارتوں کے شیشے کیسے توڑنے ہیں، اور روڈز کیسے بلاک کرنی ہے۔ یہ ساری تربیت راکھ ایجنٹ دیتے تھے، کیونکہ بارڈر تو ملتا تھا انڈیا اور ایسٹ پاکستان کا، تو اس طرح ان کو، جبکہ پاکستان کا بارڈر نہیں ملتا تھا۔ نیکسٹ دیکھیں جی، بھارت کو جو میں نے ابھی آپ سے عرض کیا، یہ جغرافیائی سہولت حاصل تھی کہ بارڈر ملتا تھا، وہ جب چاہتا اپنے کارکنوں کو
मशरक़ी पाकिस्तान भेज देता और जब चाहता वापस बुला लेता। यूँ भारत को एक बहुत आसानी रही मुदाखलत करने की। भारत का बॉर्डर ईस्ट पाकिस्तान के साथ लगता था, सो उसके लिए मूव करना आसान था, जबकि पाकिस्तान का बॉर्डर साथ नहीं लगता था। मगरबी पाकिस्तान का बॉर्डर मशरक़ी पाकिस्तान के साथ नहीं लगता था। फौज में गैर मुसल्लम नुमाइंदगी, पहले भी बात कर चुका हूँ आपसे कि हुकूमत में भी नुमाइंदगी नहीं थी और फौज में भी नहीं थी। फौज में जब कमीशन ऑफिसर भर्ती किए जाते हैं तो वो मगरबी पाकिस्तान से किए जाते थे। मशरक़ी पाकिस्तान वालों को ये कहकर रिजेक्ट कर दिया जाता था उनके कद छोटे हैं, उनकी सेहत कमज़ोर है। तो देखिए, मुल्क की ज़्यादा आबादी तो मशरक़ी पाकिस्तान में थी। जब अक्सरियत को आप ये कहेंगे तो फिर रिजल्ट क्या निकलेगा, एहसास महरूमी बढ़ेगा। ऐसे ही मगरबी पाकिस्तान की हुकूमत में उनकी नुमाइंदगी नहीं थी। अब यह बात को समझें, मैंने ये पॉइंट पहले भी डिस्कस किया, हुकूमत में नुमाइंदगी नहीं थी। अब दूसरा पॉइंट है, देखिए मगरबी पाकिस्तान के लोग मशरक़ी पाकिस्तान जाकर उन पर हुकूमत करते थे। मशरक़ी पाकिस्तान का गवर्नर भी मगरबी पाकिस्तान से जाता था। वहाँ जो आर्मी का जनरल सरबराह होता था वो भी मशरक़ी पाकिस्तान में मगरबी पाकिस्तान से जाता था। यानी मगरबी पाकिस्तान के लोग तो जाके मशरक़ी पाकिस्तान पे हुकूमत करते थे, लेकिन एक भी ऐसी मिसाल नहीं है कि मशरक़ी पाकिस्तान के अफसर आके मगरबी पाकिस्तान के लोगों पर हुकूमत करते। मैंने भी बताया कि पाकिस्तान 1947 में बना है, ईस्ट पाकिस्तान 1971 में लागू हुआ है, 24 साल बाद। इन 24 सालों में वहाँ से सिर्फ एक वज़ीर आज़म आए हैं, शहीद हुसैन सरवर्दी, और सिर्फ 1 साल के लिए। तो आप देखें, मुल्क एक है, मुल्क एक है, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान जिसकी आबादी ज़्यादा है वहाँ का वज़ीर आज़म 1 साल हुकूमत करता है, और मगरबी पाकिस्तान जिसकी आबादी कम है वहाँ 23 साल, यानी 23 साल मगरबी पाकिस्तान के पास हुकूमत रही और सिर्फ 1 साल उनको हुकूमत दी, और उसके बाद बड़ी जल्दी फारिग कर दिया गया शहीद हुसैन सरवर्दी को। शहीद हुसैन सरवर्दी बेटा बहुत बड़े लीडर थे मशरक़ी पाकिस्तान के, वो दूरअंदेश भी थे, उनकी काबिल एहतराम भी थे। वो अगर रहते तो शायद मशरक़ी पाकिस्तान अलग ना होता, लेकिन वो अल्लाह को प्यारे हो गए और उन्होंने जो पार्टी बनाई थी शहीद हुसैन सरवर्दी ने, वो उस पर कब्जा कर लिया शेख मुजीबुर रहमान ने, और फिर शेख मुजीबुर रहमान ने एक बुनियादी किरदार पाकिस्तान की अलहदगी में, मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी में। नेक्स्ट चलें, मुआशी पसमानदगी का एहसास। देखिए बेटा, जो गुर्बत होती है ना, वो इंसान को सेंसिटिव भी बना देती है। ये हकीकत है कि मगरबी पाकिस्तान में भी गुर्बत थी, मगर ये भी हकीकत है कि मशरक़ी पाकिस्तान में गुर्बत ज़्यादा थी। एक तो पहले से गरीब ज़्यादा थे, दूसरा फिर वहाँ सैलाब बहुत आते थे। ठीक है, पाकिस्तान में आप जानते हैं मगरबी पाकिस्तान कभी कभी सैलाब आता है, वहाँ हर साल ही सैलाब आता था। एक तो पहले से गरीब, सैलाब आए, फसलें तबाह हो गई। तो जब इंसान एक शदीद गुर्बत का शिकार हो, अब देखें 2 भाई हो, एक भाई गुर्बत का शिकार हो और दूसरा भाई पेट भर के खाना खा रहा हो, तो वो वैसे भी अच्छा नहीं लगता। एक भूखा भाई जब दूसरे भाई को देखेगा वो पेट भरकर खाना खा रहे और मैं भूखा हूं, तो फिर यकीनी बात है फासले आएंगे। तो वो फाइनेंशियली बैकवर्ड थे। एक तो ये है कि इलाका पसमानदा था। ठीक है जी, मैं एक और आपको अर्ज कर दूं, बल्कि तकसीम पाकिस्तान बनने से पहले शहीद हुसैन सरवर्दी ने एक तहरीक चलाई थी कि बंगाल को, ईस्ट पाकिस्तान को तकसीम ना किया जाए, उस इलाके को तकसीम ना किया जाए, लेकिन भारत ये बात नहीं माना। रिजल्ट क्या निकला, जब तकसीम होती है बंगाल की तो उसका जो खुशहाल इलाका है वो इंडिया के हिस्से में आ जाता है, और जो बैकवर्ड इलाका है वो पाकिस्तान के हिस्से में आता है, ईस्ट पाकिस्तान की शक्ल में। तो इलाका बैकवर्ड था, लोग बैकवर्ड थे, वहाँ सैलाब मुसलसल आते थे, तो वो मुआशी पसमानदगी का शिकार थे। और उनको बताया ये जाता था कि मगरबी पाकिस्तान के लोग तो बहुत खुशहाल हैं। क्यों खुशहाल हैं? उनको ये बावर कराया गया कि आपके मशरक़ी पाकिस्तान से जो सोर्सेज क्रिएट होते हैं, जो पैसा बनता है, वो आप पे इस्तेमाल नहीं होता, मगरबी पाकिस्तान पे इस्तेमाल होता है। तो फिर एहसास और बढ़ता चला गया। समाजी हैसियत का तफावत बेटा कहते हैं फ़र्क को। जिस तरह मैंने आपको पहले अर्ज़ की, ये हकीकत है, हम उन्हें अपने बराबर नहीं समझते थे, अपने जैसा नहीं समझते थे,
اپنے سے کم تر سمجھتے تھے، ان کو بنگالی کہتے تھے، خود معزز بنتے تھے، حالانکہ حقیقت یہ بیٹا کہ سیاسی شعور ایسٹ پاکستان کے لوگوں میں زیادہ تھا، مغربی پاکستان کے لوگوں سے، آبادی بھی ان کی زیادہ تھی، لیکن کبھی بھی انہیں برابر درجے کا شہری نہیں کہا گیا، سماجی طور پر بھی ان کو اپنے سے کم تر سمجھا جاتا تھا۔ جی، جس طرح میں نے بھی آپ کو عرض کی کہ سیلاب کی تباہ کاریاں، ایک تو وہ پہلے سے غریب تھے، ٹھیک ہے، اور پھر مسلسل سیلاب رہتے تھے، یعنی مطلب ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں بیٹا مغربی پاکستان نے کوشش کی کہ مشرقی پاکستان کے حالات بہتر کر سکے، لیکن ظاہر ہے پاکستان خود بھی ایک ترقی پذیر ملک تھا، ہم کوئی بہت زیادہ انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے تھے، بہت زیادہ ترقیاتی کام نہیں کر سکتے تھے، حکومت نے اپنے وسائل میں رہتے ہوئے کوشش تو کی، لیکن ہوتا یہ تھا کیونکہ وہاں مسلسل سیلاب رہتے تھے تو اس کے اثرات عوام تک نہیں پہنچے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی مغربی پاکستان نے مشرقی پاکستان میں جو کام کیے، عوام تک اثرات نہیں پہنچے سیلاب کی وجہ سے، اور عوام نے یہ سمجھا کہ ہمارے لیے کچھ نہیں کیا جا رہا، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ بہت سے ایسے سٹیپس کیے گئے تھے بنگالیوں کی خوشحالی کے لیے، لیکن کیونکہ ان تک نتائج نہیں پہنچے، وہ کوششیں فروٹفل ثابت نہیں ہو سکیں، ثمر آور نہیں ثابت ہو سکیں، تو ان کو یہی لگا کہ ہم سے فرق کیا جا رہا ہے۔ پھر میں نے اس آپ کو پہلے اس کی پوائنٹ نمبر 26 دیکھے، بنگالیوں وہ سیاسی طور پہ باشعور تھے، وہ انالیسس کر سکتے تھے، وہ تجزیہ کرتے تھے، اور یہ حقیقت بھی تھی کہ مغربی پاکستان کے عوام بہرحال ان سے زیادہ خوشحال تھے، وہ اس چیز کو دیکھتے تھے، محسوس کرتے تھے۔ آپ کو ایک واقعہ سناؤں، ایک مرتبہ شیخ مجیب الرحمان آئے جب اسلام آباد بن رہا تھا، آپ جانتے ہیں بیٹا پہلے کراچی کیپٹل تھا، بعد میں اسلام آباد بنا، ایک نیا شہر بن رہا تھا، جب ایک نیا شہر بنا رہے ہوتے ہیں، وہ بھی دارالحکومت بنا رہے ہوتے ہیں، اور وہ بھی پہاڑوں میں بنا رہے ہوتے ہیں، تو آپ سمجھ سکتے ہیں بہت زیادہ خرچہ تھا اس پر۔ تو شیخ مجیب الرحمان نے ایک جملہ بولا تھا اسلام آباد بنتا دیکھ کر، میں نے کہا اچھا ہمیں اب پتہ چلا ہمارا پٹسن کہاں جاتا ہے۔ پٹسن بیٹا بہت زیادہ ہوتا تھا ایسٹ پاکستان میں، جس سے نہیں ٹاٹ وغیرہ بناتے ہیں آپ، دھاگے بناتے ہیں، سوت ہوتا ہے، اس کو پٹسن کہتے ہیں۔ ایسٹ پاکستان میں پٹسن کی کاشت بہت زیادہ تھی، اور پاکستان اس کو بیچ کے بہت فارن ایکسچینج کماتا تھا۔ تو مجیب الرحمان کے فکرے پہ غور کریں کہ ہمیں اب پتہ چلا ہمارا پٹسن کہاں جا رہا ہے، اسلام آباد کو دیکھ کر۔ وہ بیٹا میں نے ابھی بتایا کہ وہ سیاسی معاشی طور پہ پسماندہ تھے، سیلابوں پیسے ہوئے تھے، بنیادی ضروریات کو ترس رہے تھے، اور دوسری طرف مغربی پاکستان میں ایک شاندار شہر اسلام آباد بنایا جا رہا تھا۔ تو بنگالیوں کو اتنا سیاسی شعور تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہم سے زیادتی ہو رہی ہے۔ ایک طرف بھوکا، اب میں وہی مثال دوں دو بھائیوں کی، ایک بھائی کی روٹی بھی پوری نہ ہو رہی ہو اور دوسرا بھائی نیا عالی شان مکان تعمیر کر رہا ہو، تو پھر کیوں نہیں فرق آئے گا؟ یقیناً دلوں میں فرق آئے گا۔ جی، پوائنٹ نمبر 27 جو بھی آپ کو وضاحت کر دی، نیا دارالحکومت اسلام آباد بن رہا تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک بجٹ کا بڑا حصہ نئے دارالحکومت پہ لگ رہا تھا۔ یہ آپ کو پتہ ہے ایوب خان 60s کے دور میں بنا، تو یہ ایک بڑی بنیادی وجہ بنی۔ مشرقی پاکستان کے لوگ سمجھتے تھے کہ یہ اپنا لیے نیا اسلام آباد بنا رہے ہیں، اور ہمارے پر خرچہ نہیں کیا جا رہا، بلکہ ہمارے وسائل استعمال کر کے اسلام آباد بنایا جا رہا ہے۔ تو اس سے ان کے دلوں میں فاصلے آئے۔ جی، جدا گانا تہذیب و تمدن یا تہذیب و ثقافت، یہ حقیقت ہے بیٹا کیونکہ وہ اس پاکستان الگ خطہ تھا، تو وہاں کا کلچر ڈیفرنٹ تھا، وہاں کا کلچر، رنگ، تہذیب، لباس، ہر چیز ڈیفرنٹ تھی، اور یہ حقیقت ہے کہ مشترکہ تہذیب و ثقافت قوم کو متحد رکھتی ہے، ان کی تہذیب و ثقافت ہم سے خاصی مختلف تھی۔ نیکسٹ چلیں بیٹا، ایک بہت اہم ایشو تھا قومی زبان کا مسئلہ۔ ایسٹ پاکستان کے لوگ بنگالی بولتے تھے، ان کی بڑی فطری خواہش تھی کہ بنگالی قومی زبان ہونی چاہیے، لیکن بابا قوم قائد اعظم جب پاکستان بننے کے بعد پہلی مرتبہ جاتے ہیں مشرقی پاکستان، تو ڈھاکہ میں خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پاکستان کی قومی زبان صرف اور صرف اردو ہوگی۔ حضرت قائد اعظم نے تو اس لیے کہا تھا کہ تاکہ یہ ملک متحد رہے، قوم کی ایک زبان ہو، لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ فیصلہ مشرقی پاکستان کے لوگوں کو اچھا نہیں لگا۔ اگرچہ اس مسئلے کو حل کرنے کی اس طرح کوشش کی گئی بعد میں،
1956 के आइन में उर्दू बंगाली दोनों को कौमी ज़बान करार दिया गया। 1962 के आइन में भी उर्दू बंगाली दोनों कौमी ज़बानें करार दी गई, लेकिन वो सिर्फ आइन की हद तक था। हकीकत ये है कि बंगाली ज़बान की तरक्की के लिए कोशिशें नहीं की गई। जिस तरह उर्दू को कौमी ज़बान मानकर तरक्की के लिए कोशिशें की गई, बंगाली ज़बान के लिए नहीं की गई बेटा। तो वो समझते थे कि हमारी ज़बान का तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो सकता जब तक हम अलग ना हो जाए। तो अलहदगी की एक बुनियादी वजह मुश्तरका कौमी ज़बान का मसला भी था। जी, पॉइंट नंबर 30, सूबाई खुद मुख्तारी। आइन के तहत बेटा पाकिस्तान का आइन वफाकी आइन है। आप जानते हैं वफाकी आइन, जिसको इंग्लिश में फेडरल कहते हैं, वफाकी का मतलब ये होता है कि जहाँ एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो और हर यूनिट की अपनी अपनी हुकूमत भी हो। यूनिट का मतलब सूबा समझ लें। जिस तरह आप देखते हैं पाकिस्तान में हुकूमत पाकिस्तान है और फिर सूबाई हुकूमतें हैं, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान। जो सूबों के इख्तियारात हैं उनमें हुकूमत पाकिस्तान मुदाखलत नहीं कर सकती, ये आइन कहता है। अब ज़हन में रखिए बेटा, अब 4 सूबे हैं, लेकिन 1970 में जब ईस्ट पाकिस्तान अलग हुआ उस वक्त 4 सूबे नहीं थे, 1 यूनिट बनाया गया था। ये पूरा पाकिस्तान एक ही सूबा था, मगरबी पाकिस्तान। एक सूबा मशरकी पाकिस्तान था और ये पूरा मगरबी पाकिस्तान एक सूबा था। मुजीबुर रहमान सूबाई खुद मुख्तारी चाहते थे। वो ये समझते थे या कहते थे या मुतालबा करते थे कि मरकजी हुकूमत के पास महदूद इख्तियार होने चाहिए और सूबाई हुकूमतें ज़्यादा खुद मुख्तार होनी चाहिए, ये मुतालबा करते थे। लेकिन शेख मुजीबुर रहमान के सूबाई खुद मुख्तारी के मुतालबे को क्या रंग दिया गया कि वो बागी हैं, उनको बागी करार दिया गया, उनको गद्दार करार दिया गया। हालांकि बुनियादी तौर पर उनका मुतालबा यह था सूबाई मुख्तारी, जो बेटा आइन में दर्ज होती है और होनी चाहिए। लेकिन बात यही है कि ईस्ट पाकिस्तान को वो सूबाई खुद मुख्तारी नहीं दी गई जो दी जानी चाहिए थी। इस बात ने भी नफरतों के बीज बोए और आखिरकार वो अलग हो गए। जी, पॉइंट नंबर 31 हिंदू असातिज़ा का किरदार। ईस्ट पाकिस्तान में हिंदू खासी तादाद में थे और खासे इस्टेब्लिश थे। आप यूँ समझें, ईस्ट पाकिस्तान की जो मईशत इकॉनमी पे भी हिंदुओं का कब्ज़ा था और तालीम याफ्ता होने की वजह से तालीमी इदारों, स्कूलों, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में भी हिंदू असातिज़ा की एक बड़ी तादाद थी। अब क्योंकि हिंदू असातिज़ा थे तो डेफिनेट बात है उनकी हमदर्दियाँ भारत के साथ थी। तो उन्होंने तलबा के जहन में एक बात डाली कि आप अलग होकर ज़्यादा फ़ायदे में रहोगे। जब तक आप पाकिस्तान के साथ रहोगे, पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान आपके वसाइल इस्तेमाल करता रहेगा, कभी भी आपको बराबरी का हक नहीं देगा। ये ज़हन में रखिए बेटा, टीचर के पास ये इस पोजीशन में होता है कि आपकी ज़हन साजी कर सके। देखिए, आप रेगुलर टीचर, आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं, आप रोज़ाना 1 घंटा टीचर का लेक्चर लेते हैं। टीचर की बात रोज़ाना 1 घंटा सुनते हैं और पूरा साल सुनते हैं। लेकिन आप घर में कभी भी पेरेंट्स के पास 1 घंटा नहीं बैठते होंगे। पेरेंट्स के पास तो कभी कभी बैठते हैं, टीचर की रोज़ाना बात 1 घंटा सुनते हैं। तो याद रखिए, आपका टीचर इस पोजीशन में होता है जिसने रोज़ाना 1 घंटा आपसे बात करनी है। वो रोज़ाना एक बात आपके जहन में डालता रहे, एक बार डालता रहे, पूरा साल पढ़ाना है। तो एक बड़ी जल्दी वक्त आएगा कि आप उस बात को मान लेंगे, खा वो गलत ही हो। तो टीचर इस पोजीशन में होता है कि आपकी ज़हन साजी कर सके, और यही काम हिंदू असातिज़ा ने किया। वो नस्ल जो हिंदू असातिज़ा से पढ़कर बड़ी हुई, वो ये समझती थी कि हमें अलग होने में ही फ़ायदा है। सो यूं वो अलहदगी की तहरीक आगे बढ़ी, जिसका शेख मुजीबुर रहमान ने पूरा फ़ायदा उठाया। अच्छा जी, सिर्फ हिंदू टीचर्स नहीं थे बेटा, मैंने अभी आपको बताया वहाँ की तिजारत भी हिंदुओं के हाथ में थी। हिंदुओं के कारोबारी मफादात थे। देखिए, वहाँ हिंदू थे, उनके मफादात थे। हिंदू ये समझते थे कि अगर मशरक़ पाकिस्तान अलग मुल्क बन जाए तो हम ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, हम ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं। बात समझें, जब तक ईस्ट पाकिस्तान के साथ था तो तब भी हिंदुओं की मोनोपोली तो थी, लेकिन वो खुल के नहीं खेल सकते थे। यानी वहाँ के हिंदू ताजरों का ये मफाद इसी में था कि मुल्क अलग हो जाए। सो उन्होंने भरपूर सपोर्ट किया कि ये मुल्क अलग हो। जमहूरियत का दम तसलसल, ठीक है जी, मुल्क में जमहूरियत नहीं रही, फौजी हुकूमत रही,
اور جمہوریت میں ہمیشہ کچھ لو اور کچھ دو کی بات ہوتی ہے، کچھ مانا جاتا ہے، کچھ منوایا جاتا ہے، مذاکرات میں بات کی جاتے ہیں. دیکھیے بیٹا، پاکستان بھی مذاکرات کے رزلٹ میں ہی بنا تھا. پاکستان کا قیام بھی مذاکرات کے رزلٹ میں ہوا تھا ہندوؤں انگریزوں سے. لیکن فوجی حکومت مذاکرات کرنا نہیں جانتی، وہ تو صرف سلوٹ کرنا یا سلوٹ کرانا جانتی ہے. تو وہی بات، جمہوریت نہیں رہی، ملک میں بار بار مارشل لا لگتا رہا. ایوب خان کے دورے میں بیٹا یہ حقیقت ہے، ترقی ہوئی، صنعتی ترقی ہوئی. آپ کے جو تربیلا ڈیم ہے، منگلا ڈیم ہے، ایوب کے دور میں بنے ہیں، کوئی شک نہیں. تو جہاں ایوب کے دور میں صنعتی ترقی ہوئی، وہاں ذہن میں یہ بھی رکھیں کہ مشرقی پاکستان میں علیحدگی کے بیج بھی ایوب خان کے دور میں بوئے گئے، کیونکہ فوجی حکومت تھی. یہ بات حقیقت ہے. میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کی کہ اگر پاکستان میں مارشل لا نہ لگتا، فوجی حکومت نہ ہوتی، جمہوریت ہوتی، آئین ہوتا، تو مشرقی پاکستان کبھی بھی الگ نہ ہوتا. ملک میں آئین بھی نہیں تھی، ملک میں جمہوریت بھی نہیں تھی، فوجی حکومت تھی، ڈکٹیٹرشپ تھی، جس نے اس رجحان کو ہوا دی علیحدگی پسندی کے. فوجی حکومت نے بیٹا کیا کیا مشرقی پاکستان میں؟ دیکھیں، ان کے گریوینسز تھے. مشرقی پاکستان کے لوگوں میں احساس محرومی تھا، تو بہتر تو یہ تھا کہ ان کے احساس محرومی کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی، ان کے دکھوں کا مداوع کیا جاتا، ان کے زخموں پر مرہم رکھا جاتا. لیکن ایسا نہیں کیا گیا. مفاہمت کی بجائے طاقت کا رستہ استعمال کیا گیا. ان کے جائز مطالبات ماننے کی بجائے وہ فوج کو حکم دیا گیا کہ ان پہ سختی کی جائے. یعنی ایک تو ان کا مطالبہ بھی نہیں مان رہے اور ان کو مطالبہ کرنے کی اجازت بھی نہیں دے رہے. ان پر سختی کی گئی، اور اس حد تک سختی کی گئی کہ وہ پھر علیحدگی پر مجبور ہو گئے. یہ بات بار بار آ رہی ہے، جمہوریت کی بجائے فوجی حکومت. اگر جمہوری حکومت ہوتی، فوج نہ ہوتی، جس طرح میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے انڈیا کی مثال دی، انڈیا میں بیٹا کبھی مارشل لا نہیں لگا. یہی وجہ ہے کہ انڈیا کبھی نہیں ٹوٹا. ورنہ بھارت میں تو آزادی کی بہت سی تحریکیں چل رہی ہیں، لیکن کیونکہ جمہوریت ہے، عوام اپنے مطالبے منوا سکتی ہے، عوام کو بولنے کا حق ہے، صوبوں کو خود مختاری حاصل ہے، سو وہ الگ نہیں ہوتے. ملک نہیں ٹوٹا. ہمارے ہاں صوبوں کو خود مختاری بھی نہیں ہے، عوام کو بولنے کا حق بھی نہیں ہے، بلکہ مشرقی پاکستان میں جائز احتجاج کرنے پر بھی ان پر سختی کی گئی. بجائے اس کے کہ معاملات کو جمہوری طور پر حل کیا جاتا، کوشش کی گئی فوجی حل نکالنے کی، جس کا نتیجہ یہی نکلنا تھا جو نکلا کہ وہ ہم سے الگ ہو گئے. ٹھیک ہے جی، وہی پوائنٹ بیٹا نیکسٹ آ گیا، سیاسی حل کی بجائے فوجی حل کی ناکام کوشش. یاد رکھیے ڈیئر اسٹوڈنٹس، سیاسی مسائل کو سیاسی طریقوں سے ہی حل کیا جاتا ہے. سیاسی مسائل کے حل کے لیے فوجی طریقہ اختیار نہیں کیا جاتا، کیونکہ ایک فوجی کی ٹریننگ نہیں ہوتی سیاسی مسائل حل کرنے کی. یہ کام سیاستدانوں کے ہی ہوتے ہیں. ایک بہت اہم بات تھی شیخ مجیب الرحمان کے 6 نکات. دیکھیے بیٹا، جمہوریت کا اصول کیا ہوتا ہے؟ جمہوریت کا اصول یہ ہوتا ہے کہ ہر پارٹی اپنا ایک انتخابی منشور پیش کرتی ہے، اپنا پلان دیتی ہے، جس کو ایجنڈا کہہ لیں، انتخابی منشور کہہ لیں. وہ کہتے ہیں جی اگر ہمیں ووٹ ملے تو انتخابی منشور کیا ہوتا ہے؟ اس میں ملکی مسائل بتائے جاتے ہیں اور ملکی مسائل کا حل بتایا جاتا ہے. یعنی سیاسی جماعتوں کا بنیادی کردار کیا ہے؟ وہ ملکی مسائل کی نشاندہی کرتی ہیں اور اس کا حل بتاتی ہیں، جس کو آپ انتخابی ایجنڈا کہہ دیتے ہیں انتخابات میں. تو شیخ مجیب الرحمان نے 6 نکات پیش کیے تھے، جس میں کہا گیا تھا کہ اگر ان پہ عمل کیا جائے تو مشرقی پاکستان کے لوگ خوشحال ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ان کے 6 نکات تھے. اب شیخ مجیب الرحمان ان 6 نکات کی بنیاد پہ الیکشن جیت گئے. اب جب وہ الیکشن جیت گئے تو ان میں اور اعتماد آ گیا، اور ان کا یہ موقف تھا اور بڑا درست موقف تھا. انہوں نے کہا تھا جی میں 6 نکات کی بنیاد پہ یہ الیکشن جیتا ہوں، تو اب میرے پہ اخلاقی ذمہ داری ہے کہ میں ان 6 نکات پہ عمل کروں. اور کسی تک بات بھی ٹھیک تھی کہ وہ انہی 6 پوائنٹس پہ ہی تو الیکشن جیتے تھے وہ مجیب الرحمان.
انہوں نے کہا جی اب میں پابند ہوں کہ پہ عمل کرانے کا، میں ان پہ عمل کراؤں گا، لیکن ان 6 نکات پر جو مشرقی پاکستان کے مجیب الرحمان نے پیش کیے تھے، مغربی پاکستان کی لیڈرشپ ان کو ماننے کو تیار نہیں تھی. نہ جنرل یحییٰ کی فوجی حکومت اس کو ماننے کو تیار تھی، نہ پیپلز پارٹی کے ذوالفقار علی بھٹو ماننے کو تیار تھے، بلکہ ذہن میں رکھیں مغربی پاکستان کی کوئی بھی سیاسی جماعت ان 6 نکات کو ماننے کو تیار نہیں تھی. وہ 6 نکات کیا تھے؟ اگر میں آپ کو مختصر بتاؤں، لیکچر ویڈیو بڑی لمبی ہو رہی ہے. ان کا مطالبہ یہ تھا کہ وفاقی حکومت کے پاس اختیارات کم سے کم ہو، صوبائی خود مختاری زیادہ سے زیادہ ہو. یہ انہوں نے کہا. یہ بھی کہا کہ صوبوں کو اختیار ہو کہ بیرونی تجارت وہ خود ڈائریکٹ کر سکے، مرکزی حکومت کی محتاج نہ ہو. اور یہاں تک انہوں نے بات کی کہ ملک کے دونوں حصوں کی کرنسی الگ الگ ہو. اب دیکھیں یہ کیسے ممکن تھا کہ ایک ملک میں 2 کرنسیاں ہوتی؟ مغربی پاکستان کے لوگوں کو، سیاسی لیڈروں کو یہ بات قابل قبول نہیں تھی کہ ایک ملک میں 2 کرنسیاں ہوں، ایک ہی ملک کے 2 حصے ہیں، دونوں کی خارجہ پالیسی الگ الگ ہو. یہ قابل قبول نہیں تھا. لیکن شیخ مجیب الرحمان نے مطالبہ کیوں کیا تھا؟ وہ اس لیے کیا تھا، وہ سمجھتے تھے کہ مشرقی پاکستان کے وسائل مغربی پاکستان پہ خرچ ہو رہے ہیں. اگر ہماری کرنسی الگ ہوگی تو پھر مشرقی پاکستان کے جو سورسز ہیں، وسائل ہیں، مشرقی پاکستان میں ہی استعمال ہوں گے. شیخ مجیب الرحمان کا اپنا موقف تھا، لیکن جس طرح میں نے آپ کو وضاحت کی 6 نکات کی، مغربی پاکستان کی حکومت اور مغربی پاکستان کی کوئی سیاسی جماعت بھی وہ 6 نکات قبول کرنے کو تیار نہیں تھی. جبکہ مجیب الرحمان کی ضد یہ تھی کہ میں نے 6 نکات پہ الیکشن جیتا ہوں، میں ان کو امپلیمنٹ کروں گا. تو دیکھیں آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہو تو پھر صرف ذوالفقار علی بھٹو کو الزام دینا غلط ہے. جو ہم کہا جاتا ہے نا کہ ذوالفقار علی بھٹو کی وجہ سے پاکستان ٹوٹا، تو یہ ذہن میں رکھیں مغربی پاکستان کی کوئی بھی سیاسی جماعت ان 6 نکات کو فیور نہیں کر رہی تھی. یہاں کی تمام سیاسی جماعتیں اور حکومت ان نکات کی مخالفت کر رہی تھی، جبکہ مجیب الرحمان ان نکات پہ اڑے ہوئے تھے کہ میں انہی نکات پہ الیکشن جیتا ہوں، ان کو امپلیمنٹ کراؤں گا. الیکشن ہوتے ہیں بیٹا 1970 میں نے ابھی آپ کو بتایا یہ پاکستان کی تاریخ کے پہلے الیکشن تھے جس میں عوام نے ووٹ دیے. پاکستان 1947 میں من رہے ہیں اور پہلے الیکشن 1970 میں ہو رہے ہیں. رزلٹ سامنے آیا تو واضح رزلٹ تھا. مغربی پاکستان سے پیپلز پارٹی جیتی ذوالفقار علی بھٹو کی قیادت میں. مشرقی پاکستان سے عوامی لیگ جیتی شیخ مجیب الرحمان کی قیادت میں. لیکن جمہوریت کا اصول یہ ہوتا ہے میجورٹی دیکھی جاتی ہے. زیادہ سیٹیں کس کی تھیں؟ زیادہ سیٹیں بیٹا عوامی لیگ کی تھی. اس کی وجہ یہ تھی تقریباً ڈبل سیٹیں تھیں، یعنی پیپل پارٹی سے ڈبل سیٹیں لی شیخ مجیب الرحمان نے. تو جمہوریت کا تو بڑا سادہ سا اصول ہے کہ جس پارٹی کی میجورٹی ہوتی ہے اس کو حکومت بنانے کی دعوت دی جاتی ہے، لیکن ان انتخابی نتائج کو تسلیم نہیں کیا گیا. ذوالفقار علی بھٹو کا کہنا یہ تھا کہ مغربی پاکستان سے ہم جیتے ہیں، بھاری اکثریت سے جیتے ہیں، ہمارے بغیر حکومت نہیں بن سکتی. اور دوسری طرف خود جو پاکستان کے صدر یحییٰ خان تھے وہ اقتدار سے چمٹے رہنا چاہتے تھے. وہ کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح سے اقتدار کو پرولونگ کرو. ہوتا بیٹا یہ ہے جب الیکشن ہو جاتے ہیں تو اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے اور اسمبلی کے اجلاس میں حکومت بن جاتی ہے جس کی اکثریت ہو. لیکن ہوا کیا، اسمبلی کا اجلاس ہی نہیں بلایا گیا. کہا جاتا ہے کہ الیکشن کے بعد اگر اسمبلی کا اجلاس ہو جاتا تو ظاہر مجیب الرحمان کے پاس اکثریت وزیر اعظم بن جاتے اور ملک نہ ٹوٹتا. اب مغربی پاکستان کے سیاستدانوں کو پتا تھا کہ اگر اجلاس ہو گیا تو مجیب الرحمان وزیر اعظم بن جائیں گے، لہٰذا قومی اسمبلی کا اجلاس ہی نہیں بلایا گیا. جنرل یحییٰ خان نے ڈیٹ دی تھی کہ اسمبلی کا اجلاس ڈھاکہ میں بلایا جائے، لیکن اجلاس وہاں نہیں بلایا جا سکا. اسمبلی کا اجلاس ایک مرتبہ ہو جاتا تو ملک کبھی نہ ٹوٹتا، لیکن بدنیتی سے اجلاس ہی نہیں بلایا گیا. آپ اجلاس نہیں بلا رہے، اس پہ مذاکرات ہونے چاہیے تھے کہ کیا کیا جائے. لیکن وہی بات، مذاکرات ہوتے ہیں ٹیبل ٹاکس کو کہتے ہیں، بیٹھ کر بات کی جاتی ہے. بیٹھ پر کر بات کرنے کی بجائے زیادہ مناسب سمجھا گیا کہ طاقت کا استعمال کیا جائے. مشرقی پاکستان میں ان کی اششوئی نہیں کی گئی، ان کے زخموں پہ مرہم نہیں رکھا گیا، طاقت کے زور پہ دبانے کی کوشش کی گئی. اور جس طرح آپ دیکھ چکے ہیں بیٹا، باشعور تھے مشرقی پاکستان کے لوگ.
جب جتنی زیادہ طاقت کا استعمال ان پر کیا گیا وہ اتنے ہی پاکستان سے بدزن ہوتے چلے گئے۔ بہت زیادہ دباؤ تھا مشرقی پاکستان کے عوام کا، عوامی لیگ کا، کہ جمہوریت کے اصول کے مطابق اقتدار عوامی لیگ کو منتقل کیا جائے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ جان بوجھ کر دانستہ طور پر تاخیر کی گئی انتقال کی منتقلی میں حالات خراب ہوتے چلے گئے، اور پھر اتنے خراب ہوئے کہ ان حالات کو سنبھالنا کسی کے بس کی بات نہ رہی اور ایسٹ پاکستان ہم سے الگ ہو گیا۔ ایک بڑا اہم کردار تھا مکتی باہنی کی پرتشدد کاروائیاں۔ مکتی باہنی بیٹا میں نے بھی آپ کو بتایا کہ عوامی لیگ مشرقی پاکستان کی جماعت تھی جن کے لیڈر شیخ مجیب الرحمان تھے۔ تو آپ یہ سمجھ لیں یہ عوامی لیگ کا عسکری ونگ تھا، یعنی وہ ونگ جن کو آپ نیم فوجی دستے کہہ لیں، فوج تو نہیں نیم فوجی دستے کہہ لیں، مکتی بانی، ان کا کام یہ تھا گورنمنٹ پریشر ڈالنا، جلاؤ گھرا کی سیاست کرنا، روڈز بلاک کرنا، ہراساں کرنا، سڑکوں پہ آگ لگانا، ٹائر جلانا، مطلب حکومت کو پریشرائز کرنے کے لیے آپ سمجھ لیں ایک عوامی لیگ کا ملٹری ونگ تھا جو مشرقی پاکستان کے تشدد پسند لوگوں پہ مشتمل تھا۔ عوامی لیگ کا ملٹری ونگ مکتی باہنی تھا جو تشدد کی کاروائیاں کر رہا تھا اور امن و امان خراب کر رہا تھا۔ اس کو مکتی باہنی کو تربیت دینے والی کون تھی بیٹا؟ بھارتی فوج کی خفیہ ایجنسی را، انڈین فوج کی ایجنسی ہے۔ اور جس طرح ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ مغربی پاکستان کا بارڈر تو مشرقی پاکستان کو نہیں لگتا تھا، لیکن بھارت کا بارڈر مشرقی پاکستان کو لگتا تھا۔ تو بھارتی خفیہ ایجنسی را کے کارکن اس پاکستان میں داخل ہوئے، انہوں نے مکتی باہنی کے کارکنوں کو باقاعدہ تربیت دی کہ کس طرح سے جلاؤ گھراؤ کی سیاست کر کے حکومت پہ دباؤ ڈالا جا سکتا ہے۔ تو پھر را کی مدد سے را کے ساتھ مل کر مکتی باہنی کے کارکنوں نے قتل عام شروع کر دیا، یعنی ایسٹ پاکستان میں وہ لوگ جو پاکستان کے حمایتی تھے ان کا قتل عام کیا گیا، فوج پر حملے کیے گئے، فوج کو نقصان پہنچایا گیا۔ اب ظلم تو دیکھیں نا، مکتی باہنی تھے تو مشرقی پاکستان کے لوگ، یعنی ہماری اپنی ہی فوج، ہماری اپنی ہی عوام مشرقی پاکستان کی فوج پہ ظلم کر رہی تھی۔ یاد رکھیں بیٹا فوج کتنی بھی بہادر ہو، ایک بات یاد رکھیے گا، فوج کتنی بھی بہادر ہو وہ جنگ نہیں جیت سکتی جب تک عوام کی حمایت ساتھ نہ ہو۔ اور یہ حقیقت ہے، مشرقی پاکستان میں پاکستان کی فوج تو موجود تھی لیکن اسے وہاں کی عوام کی حمایت حاصل نہیں تھی۔ اب بجائے اس کے کہ عوام کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی، وہاں میں فوجی ایکشن کیا گیا اور اس پہ سختی کی گئی۔ اب جب فوج ایکشن کے دیکھیں جب علیحدگی کی تحریک چلے گی فوج نے تو ایکشن کرنا ہی تھا، ٹھیک ہے جی، لیکن ہندوؤں نے کیا کیا؟ پاکستان فوج کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کیا انڈیا نے۔ کس طرح کیا بیٹا؟ یہ ریکارڈ کی بات ہے کہ را کے ایجنٹ ہی ہوتے تھے، مکتی باہنی کے ہی لوگ تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ پاکستانی فوج کی وردی پہن کر وہاں کی خواتین کی عصمت دری کرتے تھے، ان کی عزتیں لوٹتے تھے پاکستانی فوج کی وردی پہن کر۔ عوام میں شدید غصہ تھا پاکستانی فوج کے خلاف، لیکن بیٹا آپ کے تصور کر سکتے ہیں کہ ایک مسلمان فوجی جو مسلمان ہو وہ مسلمان بہن کی عزت پر ہاتھ ڈالے؟ بیٹا ایسے ممکن نہیں ہے۔ اور اکل دکل واقعات نہیں کہا جاتا کہ ایسے بے شمار واقعات ممکن نہیں، تو یہ مکتی باہنی کے کارکن ہی تھے جو پاکستانی فوج کی وردی پہن کر یہ مذموم کاروائیاں کرتے تھے اور پاکستانی فوج کو بدنام کرتے تھے۔ اور یوں بیٹا ایسٹ پاکستان کے لوگوں میں پاکستانی فوج کے خلاف نفرت بڑھتی چلی گئی۔ اس سے بیٹا جو ہندوؤں نے بڑا گھنونا کردار ادا کیا، را کے ایجنٹوں نے، تو جب بیٹا ہندو اپنا منفی کردار ادا کر رہے تھے تو بڑی سیدھی بات ہے پاکستانی فوج کو سختی کرنی پڑی۔ یعنی وہ ہندو جو علیحدگی پسند تحریک کو ہوا دے رہے تھے، جب بیٹا ان ہندوؤں پر سختی کی گئی تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بھارت کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دی۔ یعنی تھے تو وہ ایسٹ پاکستان کے شہری ہندو، لیکن جب فوج نے سختی کی ان کی تخریب کارانہ کاروائیوں کو روکنے کے لیے تو انہوں نے کیا کیا؟ وہ بھارت کی طرف ہجرت کر گئے اور ایک بڑی تعداد میں بھارت چلے گئے، اور بھارت کو ایک موقع مل گیا کہ جناب دیکھیں یہ لوگ ہجرت کر کے بھارت آ رہے ہیں، اب ہمارے لیے مسائل پیدا ہو رہے ہیں سیکورٹی کے، اور
اسی بات کو جواز بنا کر بھارت نے مشرقی پاکستان پر حملہ کر دیا. بات سمجھے؟ جب ہندو وہاں کے تخریب کی کاروائیاں کر رہے تھے اس پاکستان کے میں، تو جب پاکستانی فوج نے ایکشن لیا وہ بھاگ کر بھارت چلے گئے، اور جب بھارت میں ہزاروں کی تعداد میں مہاجرین پہنچے تو بھارت کو ایک موقع مل گیا فوجی مداخلت کرنے کا. اور پھر یہ بھی ہے کہ شیخ مجیب الرحمان نے اپنے الگ ملک کا اعلان کر دیا تھا اور بھارت نے اس کو تسلیم کر لیا تھا. تو اب کیونکہ مجیب الرحمان نے بھارت سے مدد کی درخواست کی تھی تو انڈیا کا موقف یہ ہے کہ وہ آزاد ملک بن چکا تھا. اب کیونکہ انہوں نے خود درخواست کی تھی تو ہم ان کی درخواست پر ان کی مدد کے لیے گئے تھے. یہ بھارت کا موقف رہا. اس سارے معاملے میں ہمیں اقوام متحدہ پراسرار طور پر خاموش نظر آتی ہے. دیکھیں، دو ملکوں میں جھگڑا چل رہا ہے، معاملہ ہو رہا ہے. یہاں اقوام متحدہ کا کردار بنتا تھا کہ وہ اپنا کردار ادا کرتی، لیکن ایسا نہیں کیا گیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ جتنے غیر مسلم ملک تھے وہ سارے ہی پاکستان کے خلاف متحد ہو چکے تھے اور اقوام متحدہ میں انہی کی اکثریت تھی. تو اقوام متحدہ جس کا بنیادی کردار تھا کہ یہاں کارروائی کرتا، انہوں نے کارروائی نہیں کی، پراسرار خاموشی اختیار کیے رکھی، جس سے ہمارا نقصان ہوا. جہاں بیٹا بھارت تو دشمن ہے نا، اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے بھارت نے دشمنی کی. دشمن دشمنی ہی کرتا ہے، دوستی نہیں کرتا. لیکن دوست بھی بے وفا نکلے. ہم امریکہ کے اتحادی تھے، ہم امریکہ کے فوجی اتحادی تھے. ہمارا امریکہ سے معاہدہ تھا کہ جب پاکستان پہ اگر کوئی مشکل وقت آئے گا تو امریکہ ہماری مدد کرے گا. تو جب یہ ایسٹ پاکستان میں فوجی کارروائی شروع ہوتی ہے، ہم نے امریکہ سے مدد کی درخواست کی اور امریکہ کا ٹھیک ہے جی میں اپنا بحری جنگی بیڑا بھیج دیتا ہوں. اور وہ چلتا چلتا پہنچ نہیں سکا. وہ اس وقت پہنچا جب مشرقی پاکستان ہم سے کٹ کے الگ ہو چکا تھا. ہمارے دوست ملک نے وفا نہ کی، جبکہ بھارت کا دوست ملک روس تھا جس نے پوری بھارت کی مدد کی. پاکستانی فوج نے بیٹا آخری پوائنٹ، مشرقی پاکستان کو ہم سے لگے ہوئے 51 سال ہو گئے. میں نے 51 پوائنٹس آپ کے سامنے پیش کیے، وہ 51 اسباب بتائی جس کی وجہ سے مشرقی پاکستان ہم سے لگ ہوا. پاکستانی فوج نے جو آپریشن کیا اس کا نام تھا آپریشن سرچ لائٹ. دیکھیے، سیاسی مسئلے کا حل فوجی نہیں ہوتا، سیاسی مسئلے کو سیاسی طریقے سے حل کیا جاتا ہے. آپریشن سرچ لائٹ کے ذریعے کوشش کی گئی کہ سختی سے اس بغاوت کو دبا دیا جائے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا. عوام پاکستان کے خلاف ہو چکے تھے یا ان کو پاکستان کے خلاف کر دیا گیا تھا، جس کا مجیب الرحمان نے پورا فائدہ اٹھایا، قیادت سنبھالی اور بھارت کے ساتھ ساز باز کی عالمی سازش تھی، جس کی وجہ سے مشرقی پاکستان ہم سے کٹ کر الگ ہو گیا. میں نے کوشش کی کہ ان تمام وجوہات کا احاطہ کر سکوں. دوبارہ صرف یہی آپ کو کہوں گا، صرف یہ کہہ دینا کہ بھارت کی دشمنی سے، بھارت کی بے جا مداخلت سے مشرقی پاکستان لگو، ایسی بات نہیں تھی. ہماری اپنی بھی بہت سی غلطیاں تھیں، کوتاہیاں تھیں. ہمیں تاریخ سے سبق حاصل کرنا چاہیے، لیکن افسوس وہی غلطیاں ہم آج بھی کر رہے ہیں. ہم ان غلطیوں سے بچنا ہوگا، ورنہ یاد رکھیے تاریخ کسی کو معاف نہیں کرتی. اینڈ پر پاکستان کے لیے احمد ندیم قاسمی کی دعائے نظر سے 3 اشعار لے کر پڑھ کے آپ سے اجازت چاہوں گا. کہتے ہیں جی، خدا کرے میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، وہ فصل گل جسے اندیشائے زوال نہ ہو. یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو. خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو. اللہ تعالیٰ پاکستان پر ہمیشہ اپنا سایہ قائم رکھے اور پاکستان اقوام عالم میں اپنا منفرد جائز مقام حاصل کر سکے. آمین ثم آمین. آج 16 دسمبر سانحہ مشرق پاکستان کے دن ہم اس چیز کا عہد کرتے ہیں کہ پاکستان کی ترقی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرتے رہیں گے، کریں گے، تاکہ ہم بھی دنیا کی باوقار قوموں میں شامل ہو سکیں. آمین ثم آمین. اس کے ساتھ ہی
سے اجازت چاہوں گا اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، اللہ ہمارے ملک کو ہمیشہ قائم رکھے۔ اللہ